أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ برادران اسلام، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ شعبان المعظم ہے۔ اس کا ایک سرا رجب سے ملا ہوا ہے اور دوسرا سرا رمضان سے ملا ہوا ہے۔ شعبان المعظم کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس مہینے کو حضور نے اپنا مہینہ کہا ہے۔ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ۔ حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو چند گھڑیاں آج اسی مناسبت سے کہ حضور نے یہ جو شعبان کو اپنا مہینہ کہا ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ اکثر مصروفیت میں رہتے ہیں، محفلوں میں رہتے ہیں، رونق میں رہتے ہیں، بازاروں میں رہتے ہیں، دوستوں میں رہتے ہیں، گپ شپ گفتگو کا ماحول چلتا رہتا ہے۔ اس دنیا کی مصروفیات میں رہ کر ہم نے زندگی کا ایک رخ دیکھا ہے اور ہم اس کو ہی زندگی سمجھتے ہیں۔ اگر آپ صرف رونقوں میں رہیں، محفلوں میں رہیں، بازار میں رہیں، دوستوں میں بیٹھے رہیں تو آپ زندگی کا راز نہیں سمجھ سکتے۔ یہ زندگی کا ایک رخ ہے، لیکن زندگی کا دوسرا رخ دیکھنا ہو تو کبھی آبادی سے نکلیں، قبرستان جا کر بیٹھیں، محفلوں سے نکلیں، شہر خاموشاں میں جا کر بیٹھیں، قبروں کے درمیان بیٹھ کر ارد گرد دیکھیں کہ سارے غریب لوگ ہی مر کر یہاں آئے ہیں یا امیر لوگ بھی مر کر یہاں ہی آ رہے ہیں۔ تو پھر قبرستان آپ کو جواب دے گا، یہاں صرف غریب لوگ ہی نہیں آئے، یہاں امیر لوگ بھی آئے ہیں۔ سکندر کی ماں قبرستان گئی نا تو اس نے کہا ہائے میرا سکندر، تو گورکن نے کہا ماں کس سکندر کی بات کر رہی ہو، یہاں تو کتنے ہی سکندر لیٹے ہوئے ہیں۔ بغداد میں آپ کرخ کے قبرستان میں جائیں تو وہاں باسی خلفاء کی قبریں،
हारून रशीद, मामून रशीद, अमीन रशीद, मोतसम बिल्ला, मुस्तंजद बिल्ला, सारे बादशाह कब्रिस्तान में लेटे हुए। कभी तख्त पे बैठते थे, आज कब्रिस्तान में लेटे हुए। ये मामून पर जब आखिरी वक्त आया था तो इसने राख मंगवाई। चूल्हे के अंदर जो कोयले जलने के बाद कोयले बुझते हैं तो राख बनती है, वो राख उसने अपने बिस्तर के साथ ज़मीन पे बिछाई, चारपाई से उतर के राख पे लेट गया और राख में हाथ मारते हुए कहने लगा, इरहम या मल्ला यज़ूल मुल्कहू अला मन ज़ाला मुल्कहू या मन ला यज़ूल मुल्कहू अला मन ज़ाला मुल्कहू। ऐ वो ज़ात जिसकी बादशाही कभी ख़त्म नहीं होगी, उस पे रहम कर जिसकी बादशाही आज ख़त्म हो गई। बादशाह आखिरी वक़्त ये जुमले बोल रहे, मेरी बादशाही तो आज ख़त्म हो गई पर तेरी बादशाही कभी ख़त्म नहीं होगी, तू मेरे ऊपर रहम फरमा। तो कब्रिस्तान में बैठकर आपको ज़िंदगी का राज और दूसरा रुख नज़र आएगा कि ज़िंदगी रौनकी नहीं, ज़िंदगी तन्हाई भी है, ज़िंदगी गपशप ही नहीं, ज़िंदगी खामोशी भी है। ये भी ज़िंदगी का ही एक पहलू है। फिर कब्रिस्तान में बैठकर जब आपके इर्द गिर्द कब्रें हों, अपने आप से एक सवाल करें, मेरे पास कितना वक़्त रह गया है जो मैंने दुनिया में गुजारने और फिर यहाँ आना है। मेरे पास कितना वक्त रह गया है। बस अगर आज की गुफ्तगू से ये सवाल ही आपके दिलों तक पहुँच जाए तो मेरी गुफ्तगू का मकसद पूरा हो जाएगा। सरपट ना दौड़ते जाएं कि बड़ा वक़्त है, बड़ा वक़्त है। कभी कब्रिस्तान जाके कब्रों में बैठ के सोचें, इनका वक़्त पूरा हो गया, ये घर छोड़ के कब्रिस्तान आ गए, ये महफिलें छोड़ के यहाँ आके लेट गए, मेरे पास कितना वक्त रह गया है, कितना वक्त मैं गुजार चुका हूँ, कितना वक्त मेरे पास रह गया है जो मैंने उस दुनिया में अभी गुजारना है। अब ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि मेरे पास कितना वक्त बाकी है। ये तो अल्लाह के इल्म में है कि किस इंसान ने किस उम्र में फौत होना है, विसाल पाना है। लेकिन इस सवाल से आपके दिल पर कम अज़ कम एक ऐसी चोट तो लगेगी कि दुनिया में मैंने जितना भी वक्त गुजारना है, बहरहाल वो लिमिटेड है, वो महदूद है। चाहे 10 साल हैं, चाहे 20 साल हैं, चाहे 50 साल हैं, है वो महदूद वक़्त जो मैंने वहाँ गुजारना है और फिर मैंने यहाँ कब्रिस्तान आ जाना है। जो वक्त मेरे पास है वो मुझे कैसे गुजारना चाहिए। अगर इंसान अपने आप से, ये किसी दूसरे से नहीं पूछना, अपने दिल से पूछे, मेरे पास कितना ख़जाना रह गया है, कितनी मोहलत मेरे पास बाकी है। ये जो आप सांस ले रहे हैं ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसे मामूली ना समझे। कभी हस्पताल में इमरजेंसी वार्ड के सामने खड़े हों तो आप देखेंगे कि लवाहिकीन इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े हैं, डॉक्टर साहब अंदर से निकले हैं, लवाहिकीन पूछते हैं कि क्या बने हमारे मरीज़ का, क्या हाल है उसका। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कोशिश बड़ी की है कि सांस चले, लेकिन सांस नहीं चल सकी, मरीज़ फौत हो गया। मरीज़ चाहता था मेरी सांस जारी रहे,
اس نے بڑی کوشش کی اور ڈاکٹر نے بھی بڑی مدد کی کہ سانس جاری رہے، لیکن سانس نہیں چل سکی، سانس رک گئی، سانس واپسی کا راستہ بھول گئی۔ یہ جو آپ سانس لے رہے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اج ساوی نے کھلے راوی نے اے ٹو روز ٹکڑے نہیں، اج ساوی نے کھلے راوی نے اے ٹو روز ٹکڑے نہیں۔ پنجابی کا محاورہ ہے ٹو ٹکڑا، موقع لگ جانا۔ آپ جانتے ہیں نا ٹو ٹکڑے کا مطلب کیا ہے؟ موقع ہے، موسم بھی ہے، زمین بھی ہے، بیج بھی ہے، تو پھر بیج بو کے اچھی فصل کیوں نہیں حاصل کر رہے؟ اے ٹو روز ٹکڑے نہیں، ٹر پویے تے پینڈے مک جاندے، گھر بیٹھیاں تے پینڈے مکنے نہیں۔ اگر دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے، فکر آخرت، قرآن مجید میں 1000 سے زیادہ آیتیں فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے۔ جو بات اب تک میں نے بیان کی ہے اسی کو ایک دوسرے رخ سے، دوسرے انداز سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، چونکہ ان آنکھوں سے ہم دنیا کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں نا، بڑے بڑے بنگلے، خوبصورت گاڑیاں، دنیا کی ٹھاٹھ باٹھ، تو دل ان سے ہی لگ گیا اور آخرت کی نعمتیں آنکھوں سے اوجھل ہو گئیں، آخرت کی نعمتوں کی طرف دھیان نہ رہا، دنیا کی نعمتوں سے دل لگ گیا اور اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ اگر دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں دنیا کی رونق دیکھو نا تو عین اس لمحے ادھر سے آنکھیں ہٹا کے ایک لمحے کے لیے آخرت کی طرف دھیان کرو کہ آخرت میں کیسی نعمتیں ہوں گی، اس وقت دل میں فکر آخرت پیدا ہو جائے گی۔ کیونکہ دنیا میں بڑی سے بڑی نعمت بھی آپ کو مل گئی، خوبصورت رہائش، اعلیٰ سواریاں اور دنیاوی سٹیٹس اعلیٰ سے اعلیٰ، آخر اس نے ختم ہو جانا ہے۔ حضرت امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں حضرت عبداللہ بن سہل تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان نقل کیا ہے کہ اگر مجھے اتنا سونا دیا جائے جتنا زمین کا حجم ہے، جتنا زمین کا حجم ہے اتنا سونا مجھے دیا جائے، اور دوسری طرف جنت میں مجھے ایک جھونپڑی دی جائے، جھونپڑی، اور مجھے کہا جائے کہ سودا کر لو یا جنت میں ایک جھونپڑی لے لو، وہ جھونپڑی جس میں میں اکیلا ہی بیٹھ سکتا ہوں، چھوٹی سی جھونپڑی، یا پھر اتنا سونا لے لو جتنا زمین کا حجم ہے، تو اللہ والے فرماتے ہیں میں جنت میں جھونپڑی لے لوں گا، کیونکہ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت آخر فنا ہونے والی ہے اور جنتی نعمت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ طلب آخرت، طلب قرب الہی، اللہ کے قرب کی خواہش اگر دل میں یہ پیدا ہو جائے تو پھر مسلمان کی سوچ کا جو انداز ہے وہ مسلمانوں والا ہو جاتا ہے۔ مسلمان اس دنیا کو ہی سب کچھ نہیں سمجھتا، مسلمان اس دنیا کو آخرت کمانے کا ذریعہ سمجھتا ہے، وہ دنیا کو آخرت کے لیے کھیتی سمجھتا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی۔ اگر دل میں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ دنیا کے لیے جتنی بھی محنت کر لو آخر ضائع ہے، کیوں نہ وہ محنت کریں جو کبھی ضائع نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا؟ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب گئے حضرت مولانا جلال الدین رومی کے دل کا رخ بدلنے کے لیے تو ان کی کتابیں اٹھا کے پانی میں پھینک دیں، تو مولانا روم رونے لگے، انہوں نے کہا میری محنت کو آپ نے ضائع کر دی ہے، کتابوں کے حرف مٹ جائیں گے، میری محنت ضائع ہو گئی۔ حضرت شمس تبریزی نے فرمایا مولانا یہی تو میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں،
آج تک وہ محنت ہی کرتے رہے ہو جو ضائع ہو جائے، کوئی ایسی محنت کرتے جو ضائع نہ ہوتی۔ آج تک وہ کمائی کرتے رہے ہو جو ڈوب گئی ہے، کوئی ایسی کمائی کرتے خود بھی تیرتی تمہیں بھی تیرا دیتی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کمائی ہم بھی کر رہے ہیں، دوڑ ہم نے بھی لگائی ہوئی ہے، محنت ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن فانی چیزوں کے لیے یا ہمیشہ باقی رہنے والوں کے لیے؟ کامیاب ہے وہ شخص جو دنیا سے اس حال میں گیا کہ اللہ اس پر راضی ہے، راضیۃ مرضیہ۔ اگر دل میں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ مجھ سے خطا ہوئی، گزشتہ زندگی میں نے گناہوں میں گزاری، جس ٹریک پہ میں چل رہا ہوں اسی پہ چلتا رہا تو میں تو دوزخ میں پہنچ جاؤں گا، مجھے تو اپنا راستہ بدلنا چاہیے۔ اگر یہ فکر پیدا ہو جائے تو قرآن مایوس نہیں کرتا۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ ہمیں ایسے موقع عطا کرتا ہے، اگر ہم ان مواقع سے فائدہ اٹھا لیں اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ان مواقع میں سے ایک موقع شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ اور اس کی 15ویں رات، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ہے۔ جو چاہتا ہے میں اس طرح ہو جاؤں جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، نامہ اعمال سے سارے گناہ مٹا دیے جائیں، تو وہ ماہ شعبان المعظم کی قدر کر لے، وہ اس کی 15ویں رات کو سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ 15ویں رات کا انتظار ضروری نہیں کہ اس رات ہی توبہ کریں، اس رات تو اعمال پیش ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن توبہ اب ہی کرنی چاہیے تاکہ جب 15ویں رات کو ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو ان میں لکھا ہوا ہو اس شخص نے سچی توبہ کر لی، اس نے گناہ کیے لیکن اس نے توبہ کر لی۔ وہ گناہگار بڑے فائدے میں رہا جس نے توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ بخشوانے کا جو موقع ہمیں دیا، اس میں کوئی ایک دن کوئی ایک وقت مخصوص نہیں ہے، بلکہ اللہ کریم نے توبہ کا دروازہ تو ہر وقت ہی کھولا ہوا ہے، لیکن کچھ وقت ایسے ہیں جن وقتوں میں خود اس کی رحمت بلاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر، جہاں خاص رحمت ہوتی ہے۔ تو وہ جو خاص رحمت کے لمحات ہیں ان میں ایک یہ شعبان کی 15ویں رات بھی ہے۔ شعبان المعظم کو حضور نے اپنا مہینہ کہا، اس میں رحمت تقسیم ہوتی ہے، اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں، اس میں بخشش عطا کی جاتی ہے۔ اب مجھے بتائیں جو حضور کے دروازے پر نہ آئے وہ بخشش کے دروازے تک پہنچ سکتا ہے؟ وہ جو بخشش کی رات رکھی گئی ہے وہ حضور کے مہینے میں رکھی گئی، سمجھئے میں کیا کہہ رہا؟ وہ جو بخشش کی رات ہے، وہ جو شب برات ہے، وہ اس مہینے میں رکھی گئی ہے جس مہینے کو حضور نے فرمایا ہے شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو گویا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا، یہ حضور کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ جس مہینے کو حضور نے اپنا مہینہ کہا ہے اس مہینے میں اللہ نے شب برات کو رکھ دیا ہے۔ جو حضور کی نسبت لے کر حضور کے دروازے پہ درود و سلام کا تحفہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ حضور نے شعبان کو اپنا مہینہ کہا، اس کی ایک وجہ میں نے اب تک آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ شعبان میں بخششیں ہیں، مغفرتیں ہیں،
اور اس میں آئندہ سال کا رزق بھی عطا کیا جا رہا ہے، اور یہ مہینہ حضور نے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ تو یہ ساری جو خیراتیں ہو رہی ہیں اس مہینے میں جس کو حضور نے اپنا مہینہ کہا ہے۔ دوسری بات، حضور نے کیوں فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے؟ یہ آیت آپ سب کو یاد ہے اور آپ ہر جمعے سنتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آیت درود آپ کو پتہ ہے یہ کس مہینے میں نازل ہوئی؟ المواہب اللدنیہ شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی فرماتے ہیں شعبان حضور پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے کیونکہ آیت درود شعبان میں نازل ہوئی۔ آیت درود شعبان میں نازل ہوئی ہے تو حضور نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ وہ آیت جس میں درود پڑھنے کا حکم ہے کہ میرے محبوب پہ درود پڑھو، وہ آیت اس مہینے میں نازل ہوئی۔ جشن نزول آیت درود کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مہینہ حضور پر درود پڑھتے ہوئے گزارا جائے۔ آیت درود اس مہینے میں نازل ہوئی تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ حضور پہ درود پڑھا جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دوسری حکمت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ شعبان کو حضور نے اپنا مہینہ قرار دیا، اس میں آیت درود نازل ہوئی۔ اور درود شریف اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے ہمیں درود شریف کا وظیفہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حضرت ثوبان ہے یہ حضور کی جدائی کو برداشت نہیں کرتے تھے، جب حضور سے جدا ہوتے تو تڑپتے تھے۔ ایک نماز سے دوسری نماز کا جو وقف ہے نا، یہ بھی ان کے لیے مشکل تھا۔ ایک نماز پڑھ کے گئے ہیں، بازار دکان پہ بیٹھے ہیں تو انتظار کرتے تھے دوسری اذان کب ہوگی، میں جلدی جاؤں اور پھر حضور کی زیارت کروں۔ حضرت ثوبان کے عشق پر اور طلب دیدار پر جو سبحان اللہ کے یا اللہ اس کو حضور کا دیدار عطا فرما۔ حضرت ثوبان حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں اور غمگین ہیں، پریشان ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ثوبان تمہارے چہرے پہ میں غم دیکھ رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں غمگین ہو؟ ثوبان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرا دھیان جنت کی طرف چلا گیا، اللہ کے فضل سے میں جنت میں پہنچ بھی گیا تو پھر بھی آپ کا درجہ تو بلند ہوگا، میں آپ کے درجے میں جا کے اس طرح تو زیارت نہیں کر سکوں گا جیسے دنیا میں کرتا ہوں۔ تو یا رسول اللہ وہاں آپ کی زیارت کے بغیر جدائی میں وقت کیسے گزاروں؟ اگر آپ غور سے سن رہے ہیں تو مجھے بتائیں ثوبان پریشان تھے، کوئی دنیا کی پریشانی تھی یا آخرت کی پریشانی تھی؟ یہ ہیں صحابہ جو آخرت کی وجہ سے غمگین ہوتے تھے، جن کے دل میں آخرت کا غم تھا۔ یا رسول اللہ میں اللہ کے فضل سے جنت میں پہنچ بھی گیا تو پھر بھی میرا درجہ تو بہت نیچے ہوگا، آپ کا درجہ تو بہت بلند ہوگا۔ یا رسول اللہ میں وہاں تو اس طرح آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا جیسے دنیا میں آپ کا دیدار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جا کے میرے محبوب کے سینے پہ وہ آیت نازل کر کے آ جس سے میرے محبوب کے غلاموں کو تسکین مل جائے گی، ان کے دل خوش ہو جائیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے آخرت میں اللہ اسے اپنے نبی کا قرب عطا فرما دے گا۔
सोबान तुम दुनिया में नबी के करीब हो, तुम आखिरत में भी नबी के करीब होगे। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीन, अल्लाह इनका कुर्ब अता करेगा। व हसना उलाइका रफीका, और इनका कुर्ब बड़ा अच्छा है, इनकी संगत बड़ी खूबसूरत है। हजरत सोबान रजी अल्लाह ताला अन्हु हजूर से सच्चा इश्क करते थे, सच्ची मोहब्बत करते थे। तो उस मोहब्बत ने उनको इस गम में मुब्तला किया कि आखिरत में हजूर से कहीं दूरी ना हो जाए। ये गम किस वजह से उनके दिल में आया? दिल में मोहब्बत सच्ची थी, दिल में मोहब्बत। हम सारी दावा करते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का दावा हम सब का है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान अपने आप को ही फरेब दे रहा होता है। उसके आज़ा, उसके जवारे, उसके आमाल उसके दावे की गवाही नहीं देते। दावा है ना कि मुझे मोहब्बत है हजूर से, मेरे दिल में हजूर का बड़ा प्यार है, अमल तो गवाही नहीं दे रहे। दावा तो दलील से ही साबित होता है ना, कोई गवाह लाओ कि तुम अपने दावे में सच्चे। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप मस्जिद में तशरीफ़ नहीं लाए, नमाज का वक़्त हो गया है। तो एक दरवेश आया हुआ था, चेहरे से बड़ा नेक और मुत्तकी नज़र आता था। तो दूसरे नमाजियों ने कहा भी आज आप नमाज पढ़ा दें, हज़रत बायजीद तो नहीं आए। तो वो जो चेहरे से बड़ा नेक लगता था उसने कहा नहीं, मैं नमाज नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि हर वक्त मौत का डर जो है वो मेरे ज़हन पे गालिब रहता है। तो कहीं ऐसा ना हो मैं नमाज शुरू करूं और पूरी ना कर सकूं और दरमियान में मुझे मौत आ जाए। ऐसा भी हो सकता है नमाज के दौरान ही मुझे मौत आ जाए। तो कोई और नमाज की उसको इमाम बनाओ, मैं नहीं नमाज पढ़ा सकता। लोगों ने कहा भी इसके दिल में तो बड़ा खौफ खुदा है, बड़ा डर है अल्लाह का इसके दिल में। ये कहता है कहीं नमाज के दौरान मुझे मौत ही ना आ जाए। नमाजियों ने कहा आज आपके पीछे ही नमाज पढ़नी है, ऐसा मुत्तकी और खौफ खुदा रखने वाला इमाम मौजूद है तो कोई और नमाज नहीं पढ़ाएगा, आप ही नमाज पढ़ाएं। वो तैयार हो गया, उसने कहा ठीक है नमाज पढ़ा देता हूँ, लेकिन ये नमाज मैं पढ़ा देता हूँ, ज़ोर की नमाज थी, ये ज़ोर की नमाज मैं पढ़ा देता हूँ, असर के वक़्त ना मुझे दोबारा कहना कि नमाज पढ़ाओ, मैं असर की नमाज नहीं पढ़ाऊँगा, मैं ज़ोर की पढ़ा देता हूँ। ये कहते हुए वो मुसल्ले की तरफ बढ़ा। इतनी देर में हज़रत बायजीद बिस्तामी भी तशरीफ़ ले आए। आपने फरमाया जवान ठहर जाओ, वो ठहर गया। आपने फरमाया अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं डरता हूँ कहीं नमाज के दौरान मुझे मौत ना आ जाए, और अभी तुम कह रहे हो कि चलो ज़ोर में पढ़ा देता हूँ, असर मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो तुम्हारे दिल में दो कैफियतें कैसे हैं? क्या तुम्हें यकीन है कि असर तक तुम जिंदा रहोगे? तुम्हारी अपनी बात ही तुम्हारी बात की नफी कर रही। समझ गए आप मैं क्या कह रहा हूं? हम लोग कहते हैं कि हमें इश्क़ रसूल है, मोहब्बत रसूल है, जबकि हमारा अपना अमल ही उसकी नफी कर रहा होता है, जबकि हमारे अपने अमाल ही गवाही नहीं देते कि हम आशिक़ रसूल हैं। हमारा अपना अमल ही उसकी नफी कर रहा है। शिफा शरीफ पढ़ के देखें, हज़रत काज़ी अयाज़ या दीगर सीरत निगारों ने निशानियां बयान की हैं, जिसमें ये निशानियां पाई जाएं उसके दिल में हजूर की मोहब्बत है। पहली निशानी, उसे हजूर की इत्तिबा का शौक हो, हजूर के हुक्मों पर अमल करने का शौक, इत्तिबाए रसूल। दूसरी निशानी, जब हजूर का जिक्र हो वो हजूर का जिक्र अदब से करे, वो हजूर का जिक्र मोहब्बत से करे। जो अदब से हजूर का जिक्र करता है उसके दिल में हजूर की मोहब्बत है।
تیسری نشانی وہ حضور پہ کثرت سے درود شریف پڑھے. درود شریف وہی پڑھے گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہے. اور اگر کوئی حضور کی محبت کا دعویٰ بھی کرے لیکن درود شریف نہ پڑھے، اگر دل میں محبت ہوتی تو محبت درود پڑھوا لیتی. درود شریف جو ہے یہ محبت کی نشانی ہے. من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے کثرت سے اسی کا ذکر کرتا ہے. حضور کے کچھ حقوق ہیں امت پر، جس کے دل میں حضور کی محبت ہے وہ حضور کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرتا ہے. بیٹے پر ماں باپ کے حقوق ہیں، شاگرد پر استاد کے حقوق ہیں. وہ بھی کوئی بیٹا ہے جو ماں باپ کا حق ہی ادا نہ کرے، وہ بھی کوئی شاگرد ہے جو اپنے استاد کا حق ہی نہ ادا کرے. ان کے حقوق تو بہت تھوڑے ہیں، ان کے احسانات چھوٹے ہیں. حضور کا احسان سب سے بڑا ہے. اللہ کے بعد ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسانات ہیں تو رسول اللہ کے احسانات ہیں. تو پھر حضور کے حقوق بھی ہمارے اوپر ہیں یا نہیں؟ جب حضور کے احسان سب سے زیادہ ہیں تو پھر حضور کے حقوق بھی سب سے زیادہ ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ حضور کے حقوق کس طرح ادا کرنے؟ کبھی فکر کی ہے کہ جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو کہیں حضور کے حق مار کے نہ حاضر ہوں کہ میں نے حضور کے حق ادا ہی نہیں کی؟ حضور کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اتباع کرنا، حضور کی خدمت، حضور کے دین کی نصرت کرنا، حضور کے دین کی مدد کرنا، یہ حضور کا حق ہے. ہم تو حضور کے 2 آنسوؤں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے. چاہے جائے کہ حضور کی ساری محنت کا شکریہ ادا کر. جس کے دل میں حضور کے حق ادا کرنے کا جذبہ ہوگا، حق ادا نہیں ہو سکتے. یہ بات بھی میں ممبر پہ بیٹھ کے طالب علمانہ جملہ بول رہا ہوں، لیکن اگر کوئی میری اصلاح کرے کہ تم غلط کہہ رہے ہو تو ذرا دلیل سے ثابت کرے کیسے تم حضور کے حق ادا کر سکتے ہو. ہم حضور کے حقوق ادا نہیں کر سکتے. اتنے احسانات ہیں. جب حق ادا نہیں کر سکتے تو اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اپنے محبوب پہ رحمت نازل فرما. درود شریف پڑھنا یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ حق تو میں ادا نہیں کر سکتا، لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں یا اللہ اپنے محبوب پہ رحمت نازل فرما. میرے دل میں حضور کے احسانات کا اعتراف ہے. درود شریف اس بات کا اظہار ہے کہ میں مانتا ہوں حضور کے احسان ہے میرے اوپر، میں مانتا ہوں حضور کے احسان ہے. اب جو اعتراف کرتا ہے حضور کے احسانات کا وہ محبت سے درود شریف پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک. یہ واقعہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے. دلائل الخیرات شریف کی تصنیف کا باعث کیا بنا تھا کہ صاحب دلائل الخیرات ایک کنویں پر پہنچے پانی لے کے وضو کرنا ہے، لیکن رسا اور ڈول کوئی نہیں. تو ایک بچی آئی، اس نے تھوکا. اس کا تھوک جب کنویں کے پانی سے ٹکرایا، پانی جوش مار کے اوپر آ گیا، کنویں کے کناروں تک آ گیا، اور اس بچی نے کہا امام وضو کر لو. تو صاحب دلائل الخیرات حیران ہوئے. انہوں نے کہا بیٹی یہ کرامت تجھے کیسے ملی ہے کہ تو نے تھوکا اور کنویں کا پانی اوپر آ گیا؟ تو اس بچی نے کہا میری کوئی کرامت نہیں، یہ ساری درود و سلام کی کرامت ہے. یہ واقعہ تو میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے، لیکن وہ درود نہیں میں نے کبھی آپ کو سنایا جو درود وہ بچی پڑھتی تھی. وہ درود جو پڑھتی تھی اس درود میں ذکر تھا حضور کے حقوق کا. وہ درود اس انداز میں پڑھتی تھی یا اللہ اپنے محبوب پہ ایسی رحمت نازل فرما کہ حضور کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر وہ
عظیم حقوق اس درود کی برکت سے ادا ہوں اور حضور کا دل خوش ہو جائے۔ آج ہم مل کے وہ درود نہ پڑھ لیں جو درود وہ بچی پڑھتی تھی اور اس کو یہ کرامت مل گئی تھی کہ تھوکتی ہے تو کنویں کا پانی جوش مار کے اوپر آ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃً دائمۃً مقبولۃً تؤدی بہا عنا حقہ العظیم، حقہ العظیم۔ یا اللہ حضور کا جو عظیم حق ہے ہمارے اوپر، تو ایسے درود بھیج کہ وہ حق ادا ہو جائے اور حضور کا دل ہماری طرف سے خوش ہو جائے۔ سعادت الدارین میں ہے جو شخص روزانہ 100 مرتبہ حضور پہ درود پڑھتا ہے، اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے بری من النفاق، اس کا ایمان کامل ہے، یہ منافقت سے آزاد ہے۔ اور جب وہ قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا بری من النار، یہ دوزخ سے آزاد ہے۔ تاج پہنا ہوا ہوگا اس شخص نے جو درود پڑھتا ہے روزانہ 100 مرتبہ۔ کوئی مشکل تو نہیں ہے، 100 مرتبہ کوئی زیادہ تعداد نہیں، اور اس میں درود کی بھی قید نہیں کہ فلاں درود، آپ جو درود شریف آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ 100 مرتبہ روزانہ حضور پر درود شریف پڑھنے کا اجر یہ ہے کہ اس شخص کی پیشانی پر بری من النفاق، یہ نفاق سے منافقت سے بری ہے، لکھ دیا جاتا ہے۔ اور وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو پیشانی پہ لکھا ہوگا بری من النار، یہ آگ سے آزاد ہے، اور اس شخص کو شہیدوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے۔ اسی کتاب سعادت الدارین میں ہے کہ جو روزانہ 100 مرتبہ حضور پہ درود پڑھتا ہے، یہ درود قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جائے گا۔ جو جمعے والے دن 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اسے حشر کے میدان میں اتنا نور عطا کیا جائے گا کہ اگر وہ سارے اہل معاشر پر تقسیم کرے سب کے لیے کافی ہو جائے۔ درود شریف پڑھنے سے ایک نور عطا کیا جاتا ہے۔ اور القول البدی میں ہے، یہ فضائل درود کی بڑی مشہور کتاب ہے، القول البدی۔ اس میں ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ 50 مرتبہ حضور پہ درود پڑھتا ہے، قیامت کے دن حضور اس سے مصافحہ فرمائے۔ اور شارحین لکھتے ہیں جس سے حضور مصافحہ کریں گے نا قیامت کے دن، جس کا ہاتھ حضور کے دست مبارک سے لگ گیا وہ دوزخ میں نہیں جائے۔ حضور کا دست مبارک کپڑے کو لگ جائے آگ نہیں جلاتی، حضور کا دست مبارک آٹے کو لگ جائے آگ نہیں جلاتی، یہ حضور کے دست مبارک کی برکت ہے۔ تو قیامت کے دن حضور جس سے مصافحہ فرمائیں گے اسے دوزخ کی آگ نہیں جلائے۔ اب جس کو شوق ہے کہ قیامت کے دن مجھے حضور کا مصافحہ نصیب ہو، ارادہ کر لیں، زیادہ جتنا بھی پڑھے لیکن کم از کم 50 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھیں۔ اگر کوئی حضور پہ درود نہیں پڑھتا، وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی یعنی درود شریف کی قدر نہیں کرتا۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو میری زیارت سے محروم رہیں گے، وہ میری زیارت نہیں کر سکیں گے۔ ایک وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے، جو والدین کو اذیت دیتا ہے، جو والدین کو تکلیف دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا
وہ قیامت کے دن میرا دیدار نہیں کر سکے گا۔ دوسرا وہ جس نے حضور کی سنت کو ترک کیا، اور تیسرا وہ جس کے سامنے حضور کا ذکر ہو اور وہ حضور پہ درود نہ پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں نے اس لیے فضائل درود آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ امام احمد بن محمد قسطلانی فرماتے ہیں شعبان حضور پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے، اس میں آیت درود نازل ہوئی ہے، اس لیے شعبان میں کثرت سے حضور پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس کی دو حکمتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، رحمت بخشش تقسیم ہو رہی ہے، توبہ قبول ہو رہی ہے اس مہینے میں جسے حضور نے اپنا مہینہ کہا ہے، اور دوسری حکمت جس مہینے میں آیت درود نازل ہوئی ہے میرے آقا کریم نے اسے اپنا مہینہ کہا ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا یہ بھی حضور کا معمول ہے۔ رمضان شریف کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں سب سے زیادہ روزے حضور نے رکھے ہیں تو شعبان میں رکھے ہیں۔ اگر آپ زیادہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم سوموار شریف کا روزہ رکھیں، چند روزے رکھ کے حضور کی سنت کو ادا کر لیں۔ جو شعبان میں چند روزے رکھتا ہے اسے رمضان شریف کی روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ شعبان میں چند روزے رکھ کے جو رمضان میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر رمضان کے فیض کا دروازہ کھول دے گا، یعنی رمضان کی تیاری شعبان سے ہی شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ شب برات کے موضوع پر گفتگو کروں گا کہ اس کے تقاضے کیا ہیں۔